लो भाई, एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिए चलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में फाइनली घुस गया। मेजर रणवीर सिंह ने बहादुरी से, जान निसारी से, जान फशानी से पहले पाकिस्तान में घुसे, फिर सूबे सिंध में घुसे, फिर कराची में घुसे और फिर लियारी में घुसे और लियारी की एक गैंग को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद पूरे इंडिया को एक बड़ी तबाही से बचा दिया। क्या ही कह सकते हैं। रणवीर लियारी क्यों गया? रहमान की गैंग में क्यों जाना था? रहमान की गैंग का बैकग्राउंड क्या था जो रणवीर को, या सो कॉल्ड जो स्पाई है, उसको ये टास्क मिला कि आप इस शहर में जाओ, लियारी में जाओ और लियारी की गैंग का हिस्सा बनो। और कोई सेंस इसका समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। वो 26/11 का जो उन्होंने वाक़या दिखाया कि वो वेपन वाली जो डील थी वो भी बाद में हुई थी। तो भाई पहले जाना क्यों हुआ? किस चीज़ के लिए इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे तुम? क्या आपको इन्फॉर्मेशन थी? कोई इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी? दिखाई तो नहीं दी फिल्म में, तो इसकी वजह क्या थी? और अर्जुन रामपाल जो ISI की बड़ी तोप चीज़ है, वो एक छोटा सा गैंग है कराची में, कराची की एक जगह पर, उनसे वेपन्स मांग रहे हैं अपने बहुत बड़े ऑपरेशन 26/11 के ऑपरेशन के लिए। अबे भाई, ISI अगर चाहे तो इतने लोग नहीं हैं जितने वो वेपन निकाल रहे हैं। उनको गैंग से मांगने की क्या ज़रूरत है? गैंग से क्यों मांगेंगे वो भी लोकल गैंग से? कोई लॉजिक नहीं बनता यार। अगर लॉजिक हो उसमें चाहे पाकिस्तान की बुराई हो, चलो ठीक है, समझते हैं कि भाई हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप बुराई करोगे, लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो हो यार। तो हमें खुशी हो कि यार चलो ठीक है, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इनको डील करना है, हमें जो है वो एक अच्छी फिल्म देखने को मिली। लेकिन नहीं, कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं और उसमें खुश भी हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जो है ना वो तीर मार लिया। ऊपर से अर्जुन रामपाल साहब जो एक वो हैं एजेंट हैं, ISI के सीक्रेटिव एजेंट हैं, जो 26/11 करवा रहे हैं, वो गैंग से वेपन्स मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ना कि सिर्फ मांग रहे हैं बल्कि एक गैंग के एक लौंडे को अपना पूरा प्लान बता रहे हैं। ना कि सिर्फ प्लान बता रहे हैं बल्कि टॉर्चर करके भी दिखा रहे हैं भाई। और उसके बाद 26/11 का वाक़या 6-7 TV लगाए हुए और इसे देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो। यार इस तरह चीज़ें चलती हैं क्या? और गैंग वाले और दूसरे लोग आके देख रहे हैं, हा 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 हा, ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार भाई, ये किस को, किन लोगों को किस चीज़ से मिला रहे हो? रिसर्च तो कर लो। जिसने भी आपको बताया ना कराची से बैठ के, या जो भी आपको बताया, बिल्कुल गलत बताया इसमें। और आप इसकी जो है ना वो कम से कम रिसर्च करो और रिसर्च को वेरीफाई करो। रहमान डकैत साहब, एक तरफ रहमान डकैत ISI के बहुत बड़ी चीज़ को, जो इस किस्म के हमले करवा रहा है, उसको वेपन दे रहा है। दूसरी तरफ पूरी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है किसको? रहमान डकैत को, रहमान बलोच को। मैं डकैत तो नहीं बोलूँगा, बलोच ही बोलूँगा, रहमान बलोच को। और इसके बाद एक असलम चौधरी साहब हैं जो SP दिखाए गए हैं, जो हमारे असलम चौधरी के हिसाब से दिखाया गया उनको, वो MNA के कहने पर रहमान को मार रहा था। यानी आपको समझ में आ रही है बात कि ISI जो बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान में, मजाक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, वो काम करवा रही है रहमान डकैत से, रहमान बलोच से
اور رحمان بلوچ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے, وہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ بہت بڑی پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ایک ایس پی ایک ایم این اے کے کہنے پہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. ابے بھائی لاجک کی تو انہوں نے واٹ لگا دی ہے یار, ایسی کی تیسی کر دی فلم میں. میں سمجھتا تھا کہ فزکس جو ہے وہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے انڈین موویز میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاجک کی بھی کوئی لاجک نہیں, کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے. فلم میں بار بار دکھا رہے تھے کہ لیاری مطلب پورا کراچی, پورا کراچی مطلب پورا پاکستان. او بھائی لیاری میں 2 ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, اور پورے کراچی میں لیاری ملا کے 22 ایم این ایز وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں, یعنی 2 نکال دو تو 20. لیاری کی آبادی 10 لاکھ, تقریباً 10 لاکھ سے تھوڑی اوپر ہے, اور پورے کراچی کی 2 کروڑ سے اوپر ہے. ابے کس خواب و خواب, گوگل کا نام سنا ہے بھائی تم لوگوں نے؟ یوز کر لو, تمہارے انڈین ہی نے بنایا ہے نا گوگل, ہاتھ میں لکوا تو نہیں ہے, استعمال کر لو بھائی, تھوڑی سی ریسرچ کر لو یار. کہاں کی بات کہاں, کراچی لیاری بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کراچی کی, بغیر لیاری کے کراچی نہیں ہے, لیکن پورا کراچی لیاری نہیں ہے. یہ بات دماغ میں ڈال دو اپنے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور پتہ نہیں ہے فلم بنانے چلے ہیں بھائی 250-300 کروڑ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے. اب آ جاؤ چودھری اسلم صاحب پہ. ایک ایم این اے اس کو ری انسٹیٹ کرا رہا ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, شہید چودھری اسلم صاحب 10 ایم این ایز ان کی جیب میں ہوتے تھے, ان کے دوست ہوتے تھے, ان کے یار ہوتے تھے, ان کے فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ. چودھری اسلم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, بہت پاورفل تھا, اور میں نے خود کراچی میں دیکھا ہے کہ وہ کتنا دمدار بندہ تھا. اور کیوں تھا یہ ہم نہیں بتائیں گے آپ کو, ریسرچ کرو خود ہی, اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا نکلے گا ریسرچ سے. اور ایک اسلم چودھری صاحب کو چھوڑ کے باقی سارے نام فرضی. کیوں بھائی؟ دم تھا تو لگا دو نام سب کے, آصف زرداری کا نام لگا دو, نبیل گبل کا نام لگا دو, جس دن کے آپ نے نام جو وہ رکھے ہوئے تھے. آپ اصلی نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ فیک نام پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر بیسڈ آن ٹرو سٹوری ہے بقول آپ کے, تو نام رکھو اصلی. ایک صرف چودھری اسلم شہید کا نام جو ہے انہوں نے آپ نے صحیح رکھا ہے, ارشد پپو کا اور رحمان ڈکیت, تینوں اب دنیا میں نہیں ہیں. ابے بھائی شرم کر لو, کچھ تو ہمت پیدا کرو یار. یعنی کس قسم کی جو ہے نا یہ ریئل اسٹوری بیسڈ آن ریئل سینز ہیں, یا بیسڈ آن ریئل اسٹوری ہے یہ فلم. کوئی بھی چیز کسی سے کنیکٹ نہیں کر رہی ہے. ہم اس حساب سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ جیا ہے, ہم ادھر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیسے چیزیں ہوتی تھیں اور کیسے نہیں ہوتی تھیں. آپ جو ہے وہ اتنی ریسرچ ٹیم پتہ نہیں کہاں سے بھائی. ہاں تبھی انڈین موویز کا, ابھی ساؤتھ کی موویز بہت اچھی چل رہی ہیں اسی وجہ سے, بیکاز آف دس اسٹیبلٹی دیٹ یو گائز آر شوئنگ ٹو پیپل. کیونکہ ہر کوئی تو بیوقوف نہیں ہے, جا کے دیکھتا ہے بھائی. گوگل آپ استعمال نہیں کر رہے, لیکن لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں فار یور کائنڈ انفارمیشن. ہاں مجھے خوشی ہے کہ چودھری اسلم کی اہلیہ نے اس چیز پہ ایکشن لیا ہے, اور میں چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس چیز پر ایکشن لے. اور کیونکہ بے نظیر کی فوٹو تھی بہت سارے سینز میں, اور ایک جو ہے نا فرضی کیریکٹر عاطف علی زواری جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میری بیگم ہے, یا بیگم میری جو تھی ان کو بھی خوشی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آپ نے مس کیریکٹرائزیشن کیا ہے ایک بہت بڑی پرسنالٹی, انٹرنیشنل پرسنالٹی کو. سو یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. سو آئی ووڈ ریکویسٹ پیپلز پارٹی ٹو ٹیک ایکشن آن دیٹ. پاکستان کی پولیس نے وار آن ٹیررزم پہ بہت ساری قربانیاں دی ہیں, بہت سارے پولیس والے اور افسران شہید ہوئے ہیں جسٹ بیکاز دے ور فائٹنگ. آپ کے پاس تو یہ 2-3 حملے ہوئے ہیں جس پہ مجھے بہت دکھ ہے. کسی بھی معصوم انسان کا قتل اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں جو بھی انوالوڈ ہے ان کو سامنے لانا چاہیے, مگر دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیٹ could never justify that.
سو پاکستان کی پولیس کو ڈیمین کرنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پولیس کے افسران سپاہی کتنے شہید ہوئے ہیں ٹیررسٹ سے لڑتے ہوئے، جن ٹیررسٹ کی آپ بات ہمیشہ کرتے ہیں اور آئی ایس آئی کو اور دوسری جو ہے نا اداروں کو بیچ میں لاتے ہیں، تو ان سے لڑتے ہوئے وہ انہوں نے جو ہے وہ شہادت حاصل کی ہے۔ تو پاکستان کی پولیس کا جو رول اس مووی میں دکھایا گیا ہے، افسوس ہی کر سکتا ہوں میں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اس پہ۔ اچھی بات مووی کی یہ ہے کہ وی ایف ایکس نہیں ہے، بہت زیادہ وی ایف ایکس نہیں ہے، وی ایف ایکس ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، اوور کراؤڈڈ نہیں ہے۔ سو مگر اگر ٹیکٹیکل لحاظ سے دیکھا جائے کہ جس طرح ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں، کوئی کور نہیں لیا جا رہا، اور ہزاروں گولیوں میں اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی کو گولی لگ ہی نہیں رہی۔ ایک بندہ جو ہے وہ اکشے کھنہ کا ایک سین ہے، سنجے دت کو گولیاں مار رہا ہے اور وہ راک کے پیچھے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو ٹرینڈ بندہ ہوتا ہے، جو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو گینگز میں ہیں یا پولیس میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب کور ہوتا ہے تو آپ نے گولی نہیں چلانی، جب سامنے والا اس کور سے نکلے گا تب آپ نے گولی چلانی ہے۔ اور وہ جو دوسرا بندہ جو ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب میں کور میں ہوں تو مجھے گولی نہیں جو ہے وہ لگے گی۔ کنسیلمنٹ نہیں تھا، کنسیلمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جیسے دیوار ہے، کوئی ہلکی سی دیوار ہے، لکڑی کی دیوار ہے، وہ کنسیلمنٹ ہے، آپ چھپ سکتے ہیں لیکن گولی آپ کو لگ سکتی ہے اس میں۔ کور جو ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا پلر ہے، کوئی بہت بڑی دیوار ہے، یا گاڑی کا انجن ہے، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو گولی نہیں لگ سکتی۔ تو اس میں یعنی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو گولی نہیں لگے گی۔ حافظ سعید کا ان کو ایشو تھا، ٹھیک ہے جی، حافظ سعید کا مرکز کراچی میں بھی ہے، کراچی میں جاتا، اس کے مرکز میں گھسنے کی کوشش کرتا، تو کچھ نہ کچھ پلاٹ جو ہے وہ سمجھ میں آتا، لیکن یہ پلاٹ بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ اوپر سے ہمارے غیرت مند بلوچ سردار کو دکھایا جو ویپنز بیچ رہا ہے، جو بلوچستان کا بنتا ہی نہیں ہے، اس میں بنتا ہی نہیں ہے ویپن، کوئی کراچی میں بھی نہیں بنتا، یہ کہاں بنتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ ریسرچ کون کرے گا بھائی؟ فلم بنانی ہے، مودی سرکار کو خوش کرنا ہے، خوش کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس بلوچ سردار جو سپوزٹلی آئی ایس آئی کی مدد کر رہا تھا تھرو رنویر سنگھ اینڈ ہز گینگ، ان کے مطابق آئی ایس آئی نے ان کے بچوں کو مار دیا پانی میں زہر ملا کے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ افغانستان کا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ریسرچ نہیں کی، آپ کریں گے۔ اور دوسرا واقعہ ہوا تھا ابھی ریسنٹلی کرناٹک میں، کرناٹکا میں یہ واقعہ ہوا، ایک بندے نے پانی جو ٹینک ہے بچوں کے اسکول کا، جو پانی کا ٹینک ہے، اس میں زہر ڈال دیا اور بہت سارے بچے جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہوئے۔ تو کیا وہ بھی آئی ایس آئی نے کیا تھا؟ جی نہیں، وہ ان کے اپنے ایک ہندو فنڈامنٹلسٹ تھے، انہوں نے یہ کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ جا کے آپ دیکھ لیں۔ ابھی بات کرتے ہیں دھرندھر کی۔ تو 26/11 کے بعد رنویر سنگھ بولتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں گھسے ہیں، میرے گھر میں، اور خود کہاں کھڑا تھا؟ پاکستان میں۔ تو بھائی یہ ہر جگہ پر دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، انفلٹریشنز یہ چلتی ہیں، یہ بیسک چیز ہے۔ آپ کو کریک ڈاؤن کرنا ہے اس پہ، ہمارے پاس کریک ڈاؤن کرنا ہے پاکستان میں، ادھر امریکہ میں بیٹھے ہیں، امریکن جو ایجنسیز ہیں وہ کریک ڈاؤن کرتی ہیں۔ تو آپ ان کے ملک میں کھڑے ہو کر یہ بول رہے ہیں یہ میرے ملک میں گھسے ہیں، تم بھی کسی ملک کے ملک میں گھسے ہو بھائی، تم بھی کسی ملک میں گھسے ہو نا، ادھر ہی بیٹھ کے تم یہ بات کر رہے ہو، کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مسنگ تھیں۔ اگر یہ فلم ٹیکٹیکل لحاظ سے اور انفارمیشن کے لحاظ سے اگر اچھی ہوتی تو بہت زبردست تھا، لیکن تھرڈ کلاس، یہ دونوں چیزیں تھرڈ کلاس تھیں۔ اور جس طرح چودھری اسلم صاحب کو کے بارے میں بکواس کی گئی ہے اس مووی میں، اگر ہم آپ کے کسی شہید کو اٹھا کے اس کے بارے میں بکواس کریں تو آپ کو پتہ جانا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ۔ تو جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہوئی ہیں اپنے رسپیکٹو فیلڈ میں اپنے ملک کے لیے، پلیز آپ ان کو انسلٹ نہ کریں۔ باقی ظاہری بات ہے آپ کو خوش کرنا ہے سرکار کو، تو وہ آپ لگے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار۔ اچھی فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے، اچھی فلم نہیں ملی، انفارمیشن ہوتی ہے، آپ ہالی ووڈ کی موویز اٹھا کے دیکھ لیں، بیشنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی ایک لائن ڈرا ہوتی ہے۔
ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے وہ. تو اس پہ دھیان دینا چاہیے. میرا ایک دوست ہے, میرا بھائی ہے بلکہ, سرور پٹھان ہے, بہت زبردست بندہ ہے. وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی جب دو آدمی لڑتا ہے, دو بھائی لڑتا ہے, تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے. تو میرے پٹھان بھائی مائنڈ نہ کریں, میں نے اس کو میمک کیا, میرے اپنے بھائی کو. سو جب دو گورنمنٹس لڑتی ہیں تو نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے, عوام کا ہوتا ہے, اور پھر بیچ میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ لے لیتے ہیں. اور ان دا اینڈ جو گندے پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں, قوموں کو بیچ میں لاتے ہیں, ملکوں کو بیچ میں لاتے ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنا ضروری ہیں, اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ آپ کو کھا جاتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. سر میں فلمیں ریویو نہیں کرتا, میں کوشش کرتا ہوں کہ پولیس ٹیکٹیکل چیزیں اور ان چیزوں پہ میں بناؤں ویڈیوز. لیکن میں مجبور ہو گیا یہ دیکھ کر کہ یار فلمیں اچھی ہونی چاہیے. ہم پوری زندگی انٹرٹین ہوئے ہیں بھارتی فلموں سے. ہمارے آئیڈیلز ہیں سلمان خان, شاہ رخ خان, دلیپ صاحب, ابھی دھرمیندر صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ ہم فلمیں نہیں دیکھتے, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمیں اچھی لگتی ہیں فلمیں, ہم دیکھتے بھی ہیں, پیار سے دیکھتے ہیں, ان کو پیار بھی دیتے ہیں ہم. لیکن اگر اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں مس انفارمیشن ہو, مس لیڈنگ ہو, آپ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کتنے گندے ہیں پاکستانی گندے نہیں ہیں. جا کے دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ کہ کتنے پوسٹس ہیں, کتنے یوٹیوبرز ہیں جو جا رہے ہیں وہاں پر اور پاکستانی ان کو اپنے جو ہے نا وہ سروں پہ بٹھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی ہے. اگر کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا تو صفایا امریکہ بھی نہیں کر سکا افغانستان میں. پاکستان نے پھر بھی کوشش کی, اتنے آپریشنز کیے ہیں, اتنے 70,000 سے لوگ زیادہ مرے ہیں. اس کو تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ہائی لائٹ کرو, بتاؤ کہ ہاں یار ٹھیک ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کو مارنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. آپ دونوں سائڈ دکھاؤ. ایک ہی سائڈ آپ نے گھر میں گھس گئے, مار دیا, پھاڑ دیا, اکھاڑ دیا, پچھاڑ دیا. ابے بھائی نہیں ہوتا ایسے یار. آپ اس فلموں میں ہی کرو. اس فلم میں بھلے اگر برائی دکھاتے ہیں لیکن اگر اچھائی بھی ہوتی تو خوشی ہوتی. بہرحال فلم بائسڈ ہے, ٹوٹلی فکشنل ہے, نہ کہ بیسڈ آن ٹرو اسٹوریز. اس میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا آپ کے, یا 26/11 نہیں ہوا. وہ بالکل ہوئے اور افسوسناک واقعات تھے کہ عام لوگوں کی جانیں گئیں. لیکن آپ دو صحیح واقعات دکھا کے باقی ساری فلم کو رگڑ دیا آپ نے اپنے جو ہے نا وہ جھوٹ سے اور پروپیگنڈا سے. سو دوستو, فلم میکرز کو, ایکٹرز کو ہیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف اتنا ہی کہوں گا فلم میکرز کو, گیٹ ویل سون ماموں. ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.